एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है उधर हम उसको डिस्कस करते हैं, हमज़ा का बयान ना। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमज़ा हमज़ा कहते किसको हैं, थोड़ा-सा पहले तो ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम मज़ीद उस आएँगे टॉपिक पे कि समझना क्या है हमने उसको ना। तो उसमें अब ये देखते हैं कि हमज़ा जो है जो एक ये अलामत होती है, ये वाली हमज़ा की अलामत जिसको हम कहते हैं, ये हमज़ा नहीं होता। जी, मतलब ये मतलब अलिफ जो अगर मिसाल ये तो हमज़ा हम पढ़ते तो हैं, लेकिन ये वाला अलिफ होता है, इसके ऊपर कोई हरकत हो जाती है, ज़ेर की हो जाए, ज़बर की हो जाए, पेश की हो जाए ना, तब ये हमज़ा कहलाता है। ठीक है? अगर इन केस आप ये इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो फिर ये जो है अलिफ कहलाएगा। खाली अगर ये लिखा हुआ है तो ये अलिफ कहलाएगा। इसको पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम जब तक हमारा कॉन्सेप्ट हमज़ा पे क्लियर नहीं होगा तो हमें बात ही नहीं समझ में आएगी। अच्छा, हमज़ा के बयान में हम ये देखते हैं कि जब हम कुरान पाक में बात करते हैं तो वहाँ पे जब मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, आयत आती हैं, आयत के अंदर जो है जुमले जिसे हम कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, तो वो उसकी जो कैफ़ियत होती है वो अहकामात जो उसमें अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, तो उसको हम तजवीज़ के मुताबिक जिधर स्टॉप करना है, जिधर अदायगी करनी है, जिस तरीके से वो हम उसमें करते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमज़ा की जो 2 किस्में बताई गई है ना कि एक हमज़ा असली और हमज़ा ज़ायदा, ठीक है? पहले तो उसको हम समझ लें, हमज़ा असली किसे कहते हैं? अब ये फ़ा, ऐन, लाम का जो मतलब है ना, इसका मतलब है फ़ेल, फ़ेल जहाँ यानी काम होता है फ़ेल, ठीक है? तो अब इसमें हम ये देखें कि वज़न पे जब यानी फ़ेल के वज़न के ऊपर फ़ा, ऐन, लाम जैसे फ़अला कोई काम हमने किया, ठीक है? तो ये अमरा काम करना है, यहाँ पे फ़ेल की बात हो रही है। सअला, क़रअ, ठीक है? अब इसी तरह ये जो असली हमज़ा इसको कहलाता है क्योंकि ये फ़ेल के वज़न के ऊपर आता है, यानी काम के वज़न के ऊपर आता है, तो इसको हम हमज़ा असली कहते हैं। अब हमज़ा ज़ायदा क्या चीज़ है कि वो फ़ेल के वज़न के ऊपर नहीं आता, फ़ा, ऐन, लाम के वज़न के ऊपर नहीं आएगा, तो इट मीन्स कि वो हमज़ा ज़ायदा है। इक्तसबा, ठीक है? इस्तकबरा यानी तकब्बुर करने के उसमें आता है। तो मतलब अमरा का मतलब कि कोई हुक्म देना, जहाँ पे काम करना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। इक्तसबा कमाना, ठीक है? इस्तकबरा यानी तकब्बुर का इसका मायने ये है ना, मायने बताना चाह रही हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पर देखिए फ़ेल काम कोई नहीं हो रहा, तो ये हमज़ा ज़ायदा कंसिडर होगा। यहाँ पर देखिए काम हो रहा है, अगर आप इसकी मीनिंग को गौर करें तो समझ में आएगी कि यहाँ पर काम हो रहा है कोई। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं हमज़ा ज़ायदा की 2 किस्में हैं, एक तो असली हो गया, अब ज़ायदा जो है यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है, इसकी 2 किस्में हमज़ा वसल यानी वस्ली और हमज़ा क़तई क़तई यानी वसल एक तो ये ना जुड़ा हुआ यानी सेंटेंस के अंदर ही होता है, फसल जुदा-जुदा करने को कहते हैं जुड़ा। अब कतई क्या चीज़ है? वस्ली को पहले हम पढ़ते हैं कि इब्तिदाई कलाम में साबित रहे, वस्त कलाम में हज़फ हो जाए, ठीक है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम वसल के अंदर आप ये देखिए जुड़ा हुआ है ना इसके अंदर ही। सिरातल अब अलिफ तो यहाँ पर मौजूद है रा के ऊपर ज़बर है ये अलिफ सिरातल मुस्तकीम ये भी है इसके अंदर ये आया हुआ है। अब यहाँ पर जो स्टार्ट में इसके नीचे ज़ेर आ रही है ना ये तो पढ़ी जाएगी, ये तो हमज़ा होगा, इसके बगैर तो हमारा जो लफ्ज़ है वो मुकम्मल नहीं होता। अब वसल अब ये इसके अंदर ही जुड़ा हुआ है, इसके अंदर ही मौजूद है तो ये अलिफ ही है, लेकिन ये कि इसको कहते हैं हमज़ा वस्ली हमज़ा वस्ली यानी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है? यहाँ तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमज़ा वस्ली इसके अंदर जो अब हमज़ा क़तई किसे कहते हैं कि यहाँ पर देखिए इसमें हज़फ नहीं हुआ हुआ, हज़फ किस तरह नहीं हुआ? फला हज़फ ना इब्तिदाई कलाम वस्त कलाम में हज़फ ना हो, फला उक़सिमु फला उक़सिमु यहाँ पर देखिए हज़फ नहीं हुआ हुआ।
تو اس طرح سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی اس کی ادائیگی ہوگی تو لفظ یہاں پر کمپلیٹ ہوگی. یہاں پر دیکھیں ابتدائی کلام میں ثابت رہے, وسط کلام میں حذف ہو جائے. اب یہاں پر صراط المستقیم, ادھر دیکھیں یہ بیچ میں حذف ہو رہا ہے نا, یہاں پر ثابت ہو رہا ہے یہ حمزہ, یہ بھی اہدنا الصراط, یہاں پر بھی دیکھیں یہ ثابت ہو رہا ہے وسط کلام کے اندر, لیکن نون کو صاد میں ملا رہے ہیں, لیکن یہ الف یہاں پر جو ہے وہ حذف ہو رہا ہے, یعنی اسکپ ہو جائے گا, ڈراپ ہو جائے گا. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے, لیکن یہاں پر کسی بھی صورت میں یہ ڈراپ نہیں ہو سکتا. اگر یہ حمزہ دیکھیں اوقو, یا اگر اس کو آپ ان کیس آپ ڈراپ کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کا تو جو ہے لفظ مکمل نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھنے, یہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہم اس دن بھی ایمفسائز کر رہے تھے, جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو یہاں پر یعنی یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے آپ لوگوں کو کہ اہدینس, یہاں پر دیکھیں ابتدائی کلام میں جو ہے یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے, وسط کلام میں جو ہے یہ حذف ہو رہا ہے صراط, یہاں پر اگر حذف نہیں ہو رہا لیکن یہاں پر آ کر یہ حذف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا اہدنا جی الصراط, ٹھیک ہے, جی صراط المستقیم. یا تو اب یہ چیز ہے, یہاں پر بھی نہیں, یہاں پر جو سا یہ حذف نہیں ہوگا, پڑھا جائے گا حمزہ. اب آگے چلتے ہیں, حمزہ کے احکام کتنے ہیں. احکامات میں ہم یہ دیکھیں 4 ہے, تحقیق, تسہیل, ابدال اور حذف. اس کو ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. اب لغوی معنی میں کیا مطلب ہے, تحقیق کا کیا مطلب ہے, یعنی ظاہر کرنا, صاف صاف پڑھنا, وضاحت کے ساتھ پڑھنا. اور حمزہ کا جو مخرج ہے, یعنی اس میں جو اس کی صفت میں جو آتا ہے نا, یعنی جہر اور شدت کے ساتھ ادا کرنا حمزہ, یعنی اس کی ادائیگی اس طرح سے صفات میں آتی ہے کہ وہ اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. اب قاعدے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی قطعی محرک ایک کلمہ یا 2 کلمہ میں جمع ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک کلمے میں یا 2 کلمے میں, تو اس کو تحقیق سے پڑھا جاتا ہے. یعنی اس کی صفات کیا شدت ہوگی, دیکھیں کیسے, یا ایک کلمے میں یا 2 کلمے میں. یہاں پر دیکھیں 2 کلمے آ رہے ہیں, ایک کلمہ ہے. کیسے, اسلمتم, اسلمتم, جاء امرنا, اس طرح سے. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ دیکھیں 2 کلموں میں, لیکن کیا شدت کے ساتھ تحقیق. تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو ظاہر کرنا, صاف صاف پڑھنا, ادائیگی, یعنی سننے والے کو یہ چیز محسوس ہو کہ یہ یہاں پر تحقیق کی ادائیگی ہو, یعنی تحقیق یعنی الفاظ کو یا لفظ کے اوپر ایمفسائز کیا جا رہا ہے اور حمزہ کو اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں تسہیل. تسہیل کیا چیز ہے. تسہیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں نرمی سے پڑھنا. سب سے پہلے آپ کو سہل, یعنی اس کا روٹ ورڈ دیکھیں نا, تو یہ سہل سے ہے. تو تسہیل جب آپ اس کا روٹ ورڈ نکالیں گی تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ چیز تو سمجھ آ ہی جائے گی کہ اس کا کیا مطلب آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آسان کرنا, نرمی سے پڑھنا. یعنی اب اس میں اصطلاحی معنی دیکھیں دونوں الگ الگ ہے. پیپر میں اگر آتا ہے کہ لغوی معنی کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے نرم کرنا, آسان کرنا. اصطلاحی معنوں میں اگر آتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, حمزہ کو حمزہ اور حروف مدہ کے درمیان میں پڑھنا. ٹھیک ہے, یعنی حمزہ اور یعنی اس کو حروف مدہ کے درمیان میں جب پڑھے گی تو پھر کیا ہوگا, یہ اس کی اصطلاحی معنی ہوں گی, اور یہ اس کی صحیح ڈیفینیشن ہے تسہیل کی. اب تسہیل کی 2 قسمیں ہیں. کون کون سی, تسہیل وجوبی اور تسہیل جوازی. اب تسہیل وجوبی جہاں صرف تسہیل ہی ہو, یعنی بالکل جو ہے وہ سہل کر کے ہم پڑھتے ہیں. تو اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ قاعدہ کیا ہوگا. جب ہم قاعدے کی طرف آتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب 2 حمزہ قطعی مفتوح, ٹھیک ہے, فتح ہو جس کے اوپر, ایک کلمے میں جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. مگر اس سے لفظ, جیسے لفظ ہے اعجمی, اب یہ لفظ جو ہے مستثنیٰ ہے. وہ ہم سٹارٹ میں اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ یہ تحقیق میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک سینٹینس میں ہو یا 2 سینٹینس میں ہو, تحقیقی یعنی ادھر ہم واضح کر رہے ہیں اس کو نا. تو اب نرمی سے نہیں پڑھے گا, ان کیس اب ہم اس کو نرمی سے پڑھیں گے تو الفاظ کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی, حمزہ کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہوگی, تو لفظ کو کمپلیشن نہیں ہوگی. اب یہاں جس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل وجوبی ہوگا, اب وہ تسہیل جوازی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. یعنی یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ یعنی تحقیق کے ساتھ اس کو پڑھنا واجب ہے. قاعدہ یہ تحقیق ہم پڑھ چکے.
اب جس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل وجوبی ہوگا، اب تسہیل وجوبی ہم دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے، یعنی ادھر ہم تحقیق کریں گے، اس میں وجوبی کریں گے، یعنی اس کے اوپر آپ کا زور آئے گا، لیکن یہ جو ہے حمزہ اس کو تھوڑا سا ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہوگا، مطلب ہلکی سی، لیکن اس پہ زیادہ زور آئے گا تاکہ یہ حمزہ الگ ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس کے ساتھ مل رہا ہے، تو یہ آٹومیٹکلی جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی کہ یہ اس میں شدت ہوتی ہے۔ تسہیل جوازی، جہاں تسہیل بھی اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو، وجہ کیسے جائز ہوتی ہے، اب ہم تھوڑا سا ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا کلمہ ہو، دیکھیں دوسرا کلمہ اس طرح جمع ہو، دو حمزہ ایک کلمے میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا قطعی مقطوع اور دوسرا وصلی مقطوع، وصل کہتے ہیں، فصل کتنی دفعہ ہم اس کو ریپیٹ کر ہی چکے ہیں کہ فصل جدا جدا، وصل یعنی جڑے ہوئے کو کہتے ہیں نا، تو دوسرے حمزے میں تسہیل اور الف سے بدلنا دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی تسہیل نرمی سے پڑھنے کو ہم جیسے ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں اس کو ہم الف سے بدلیں گے، کیسے بدلیں گے، دو حمزہ ایک ہی کلمے میں کیسے آئے ہوئے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ حمزہ ہے نا، حمزہ زبر آ، یہ والا بھی حمزہ ہے نا، آنا، ٹھیک ہے، آنا، تو یہاں پر ہم دیکھیں اس کو ہم بدل بھی سک رہے، ادھر سے ہم نے اس کو بدل لیا، یعنی یہ حمزہ، لیکن یہاں پر دیکھیں یہاں مد آ رہا ہے نا، تو مد کو ہم لام سے ملا لیں گے، آنا، ٹوٹل اس کا وہ جو ادائیگی ہے وہ بدل گئی ہے، اسی طرح اللہ، اسی طرح اللہ، یعنی جب مد آ جائے گی تو اس کی ادائیگی مختلف ہو جائے گی، اس میں تھوڑا سا ہم یعنی کہ اس کو پرولونگ کریں گے، لمبا کھینچیں گے، ذرا سا مد کی مقدار کو پورا کریں گے، اور زبر کے ساتھ ہوگا تو اس کو لازمی بات ہے ہم نے نہیں کھینچنا، اسی طرح یہاں پر بھی حمزہ اور اسی طرح مد، یہ اب بات یہاں سمجھنے کی جو سمپل ہے، اس میں اگر آپ لوگ کنفیوز نہ ہو تو اس میں صرف سمپل سی بات یہ ہے کہ حمزہ کے اوپر جب زبر آئے گی تو اس کانٹیکس میں ہم نے اس کو نہیں کھینچنا، پرولونگ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر یہاں پر دیکھیں اس کی ڈیفینیشن میں کیا آ رہا ہے کہ دو حمزہ ایک کلمے میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا قطعی مقطوع یعنی اس کے اوپر زبر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وصلی مقطوع ہو تو دوسرے حمزہ میں تسہیل اور الف سے بدلنا دونوں جائز ہے، کیسے، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ زبر آیا ہوا ہے نا اس والے کے حمزہ کے اوپر، لیکن دوسرے اس میں تحقیق آ رہی ہے، ٹھیک ہے، زور دیا آپ نے، واضح کی ہے، لیکن جب یہ یہاں حمزہ اسلام میں بدل رہا ہے، یعنی یہاں پر وصل ہو رہا ہے نا، تو اس میں آٹومیٹکلی تسہیل ہو جائے گی، ذرا سی نرمی آ جائے گی، لیکن اس کو پھر ہم کیا کریں گے، یعنی الف سے بدلنا دونوں جائز ہے، یہاں پر آپ دیکھیں یعنی یہ بھی جو کیا کہتے ہیں حمزہ الف تو ہے، لیکن اس کے اوپر مد آ گئی ہے، تو یہ بھی حمزہ ہو گیا نا، تو اب اس کو جب آپ ملائیں گی تو اس میں تھوڑا سا آپ مطلب ہم بدل سکتے ہیں، مد میں آ جائے گا، یعنی قرآن پاک کے کانٹیکس میں جب ہم آیات کو پڑھتے ہیں نا تو اس میں اسی طرح سے چینجز آتی ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کو رولز اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے نا تو آپ اس کی اپلیکیشن ٹھیک طریقے سے کریں گے، اگر رولز سمجھ میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو ادائیگی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اب یہاں پر یہ لفظ آیا تو ہم اس کو کیسے ادا کریں، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی صرف بات ہے، اور اس کے اندر اگر ہم کور پوائنٹ پہ بات کریں تو صرف سمجھنے والی یہی بات ہے کہ حمزہ جو ایک ہی کلمے میں دو دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے نا، تو اس میں جو پہلا حمزہ ہوتا ہے یہ تو ایک کامن سینس کی بھی بات ہے کہ اس پہ ہم تھوڑا سا زور دیتے ہیں، ایمفسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو سیکنڈ حمزہ ہوتا ہے جو وصل میں یعنی ساکن کی وجہ سے وہ جڑا ہوا ہے نا، اب یہاں پر دیکھیں ساکن کی علامت ہے جو اس کو لام میں جوڑ رہی ہے حمزہ کو، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس میں تسہیل ہوگا نا، تھوڑی سی نرمی آئے گی نا، آسانی سے ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن یہ کیونکہ لفظ الگ ہے تو اس میں شدت بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس میں شدت زیادہ ہے کیونکہ اس کے اوپر خالی زبر آئے گی، وہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، اب ابدال کا کیا مطلب ہے، بدلنے سے ہم اس کا کس طرح سے سمجھیں گے، اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں لغوی معنی ہے بدلنا، پیپر میں آ جاتا ہے کہ لغوی معنی کا کیا ہے، آپ نے لکھنا ہے بدلنا، اب اصطلاحی معنی ہے مگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اب اچھا ہم میم، میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو پیچھے آپ نے پڑھایا ہے
जब मद आ जाए तो उसके बाद जैसे शद वाला हर्फ आ रहा है, तो यहाँ पे जो उससे पहले हमज़ा अदा हो रहा था, तो मद में बदलने से वो थोड़ा शिद्दत में कमी हो गई है। तो वो क्या हमज़ा की शिद्दत में कमी हुई है, जो बाद में लाम शद वाला जैसे अल्लाह में आ रहा है, तो उसमें भी आई है, कमी आई है, उस शिद्दत में भी, शद वाली में भी। ये वाली बात कर रही हैं, इसकी बात कर रही हैं हमज़ा की। देखिए ये इसके जी, जी। ऊपर हमज़ा है ना, जी, जी। ये वाला हमज़ा जो है तहकीकन यानी इसको हमने साफ-साफ पढ़ना है। अब क्योंकि ये वाला हमज़ा इसको हम लाम में मिला रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं ना, वसल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें तस्हील हो जाएगा, थोड़ी-सी नरमी आएगी। बजाए वजह क्या है कि यहाँ पर ये अलग-अलग है, इसकी अपनी शिद्दत है। ज़बर के साथ पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मिलेगा तो थोड़ी-सी उसके अंदर जो है तस्हील होगी, नरमी आएगी, शिद्दत के। ठीक है ना? इस अल्लाह तरह अगर मद के जो भी रूल हैं, किसी और में भी इस लफ्ज़ के अलावा भी जैसे होता है कि मा, तो उसके बाद जो मा मीम आती है, उसमें भी फिर शिद्दत में थोड़ी कमी आएगी। हर मद के बाद है ये रूल। देखिए यहाँ यहाँ जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो हमज़ा का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो मत का अलग टॉपिक है, उसके हवाले से जो हमारे पास डिटेल आती है वो अलग है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हमारा हमज़ा का है। देखिए यहाँ पर खड़ी ज़बर है, ये इधर ये मद इसके साथ मिल रही है, यहाँ पर ये अलग पढ़ा जा रहा है, तो दोनों में इनका हम यहाँ पर डिफरेंस वाज़िया कर रहे हैं। वो जो मद का टॉपिक है ना रुबीना, वो अलग है। समझ रही है ना? ठीक है मैम। हाँ, वो अलग है। यहाँ पर हम उसको अगर आप मिक्स अप करेंगी ना तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। उसके अंदर मद की डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता होगा तो इंशाल्लाह हम फिर उसको रिवाइज कर लेंगे। तो जो मद की अलग-अलग कंडीशंस बताई गई है ना, तो उसके हवाले से हम मद को खींचेंगे, कहीं बढ़ाएँगे, कहीं घटाएँगे। तो उस हवाले से जो है वो अल्फाज की तरतीब में जो है उसकी जो कभी ठीक है पिच लाउड होगी, मैम। कभी जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है? क्लियर हो गया रूबीना? हेलो? रूबीना? अच्छा, मेरा ख़्याल आवाज़ नहीं जा रही है। जी मैम, वो आवाज़ कट रही थी, आवाज़ कट रही थी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुआ तो बताएँ, मैं आपको उसको हो दोबारा गया। रिपीट करके देती नहीं, हूँ। नहीं मैम, ये हो गया था क्लियर, बस उसी के साथ वो मद और शद इकट्ठे आ रहे थे ना, तो उसी हवाले से फिर मैंने पूछ लिया था। जी, ये जी। हो गया क्लियर। जी, जी, जी। ये हम शुरू में इसके जो स्टार्ट किया था हमने टॉपिक को, तो वहाँ पर हम मुशद्दद ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इसी टॉपिक में। अभी मैं दोबारा से ना गो थ्रू करूँगी। इधर से हम कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे से मैं दोबारा आपको रिवाइज़ करके दूँगी, ठीक है? गो थ्रू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लुग़वी मायने में अब यहाँ पर देखें इब्दाल का क्या मतलब है? बदल देना। इस्तिलाही मायने हम ये देखते हैं कि किस तरह बदले जाएँगे, हरूफ मद्दा से बदल कर पढ़ेंगे, ठीक है? हरूफ मद्दा, हरूफ अलिफ, वाव, या है ना हरूफ मद्दा, जिसको हम कहते हैं, उससे हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? आप चलें यहाँ कायदे में हम देखते हैं कि इब्दाल जवाज़ी में हम अब इब्दाल की 2 किस्में, इब्दाल जवाज़ी, इब्दाल वुजूबी। जहाँ इब्दाल के अलावा कोई और वजह भी जायज़ हो। मिसाल के तौर पे जब 2 हमज़ा एक कलमे में इस तरह जमा हो कि पहला क़तई मफ़तूह, ठीक है? यानी उसपे ज़बर हो और दूसरा वस्ली मफ़तूह, यानी जुड़ा हुआ भी हो और उसके ऊपर भी ज़बर हो, तो दूसरे को अलिफ से बदलना और तस्हील करना दोनों जायज़ हैं। ये हम पीछे अभी डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब हम यानी जुड़ेंगे ना ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑब्वियसली या उसपे तस्हील हो रही है ना, जैसे आल, आना, इसी तरह अल, ये इसी तरह इसको भी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तहकीकन पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब ये मिल रहे हैं तो यहाँ पर तस्हील हो रही है। ये वही वाला जो है उसको दोबारा से उन लोगों ने थोड़ा-सा डिटेल के साथ बताया। अब इसी तरह इब्दाल वुजूबी जहाँ सिर्फ़ इब्दाल ही हो, सिर्फ़ बदलते हैं, कैसे बदलते हैं? अब हम ये देखते हैं कि इब्दाल वुजूबी में जो से किस तरह बदलेंगे। अब मिसाल के तौर पर जब 2 हमज़ा एक कलमे में आते हैं, इसमें जमा हो, जैसे पहला मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो।
ٹھیک ہے، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت سے موافق حرف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ پہ زبر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو حمزہ ہے وہ بھی اس میں جمع تو ہو رہا ہے، یہاں پر پہلا اور دوسرا ساکن ہو، یہاں پر دیکھیے یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ ساکن ہے، تو اب اس کو امانا امانا پڑھیں گے ہم اس طرح سے امانا، تو اسے آمانا اگر کھڑی زبر اس کو لازمی ہم دیں گے تو یہ آمانا ہو جائے گا۔ تو اب اس میں ہم یہ کریں گے کہ حروف مدہ سے ہم نے اس کو بدل دیا، ٹھیک ہے، یعنی حروف مدہ کیا ہے، الف واو اور یا ہے، تو اس سے اگر ہم بدل دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کی بالکل وہ کنڈیشنز چینج ہو جائیں گی۔ یہاں پر دیکھیں اور اس کو ہم 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ تک اس کو ہم تھوڑا سا پرولونگ کریں گے۔ اسی طرح ایمان ان کے ساتھ ہم یہ دیکھیں یا سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہاں پر بھی حروف مدہ آ رہے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے جو ہے پیش آ رہی ہے، تو یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ رسم الخط میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہاں پر دیکھیں کہ یہ کھول کھول کے پڑا ہوا ہے نا، ہم اس کو کھول کے لکھا ہوا ہے، یہاں پر یہاں رسم الخط میں اس کو ملا کے لکھا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اصل میں یہ چیز ہے، لیکن جب ہم اس کو ملا کے لکھتے ہیں تو اس طریقے سے لکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر انہوں نے اس رول کو الابوریٹ کیا، سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایمانون میں دیکھیں یہ ایمانون میں ایکچولی یہ کیا ہے کہ یہاں پر یا آتا ہے، اسی طرح یہاں پر یعنی الف یہ ساکن ہے نا، آمنا میں یہ ساکن ہے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک حروف مدہ آ رہے ہیں نا یہاں پر، تو اس سے کیا ہو جائے گا، یہ یہاں پر کھول کھول کر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کو جوڑ کے لکھا ہے جو رسم الخط میں ہم لکھتے ہیں، تو یوزلی ہم اس میں غلطی کیا کر جاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے غلط پڑھ دیتے ہیں، معاذ اللہ آمانا پڑھ لیتے ہیں، جبکہ یہ لفظ ہے آمانا۔ اسی طرح ایمانن کے بجائے ہم اس کو شارٹ پڑھ لیتے ہیں، تب بھی یہ آپ کی غلطی حرام کا ذکر ہوگی۔ ایمان یعنی لفظ کو کمپلیشن آپ نے کس طریقے سے دینا ہے کہ جب آپ نے پوری طریقے سے اس میں مد اصلی کرنی ہے۔ اسی طرح او تو یہ کھول کے لکھا گیا ہے، یہاں پر دیکھیں جوڑ کے لکھا گیا ہے، تو جب آپ کھول کے پڑھے ہوئے لکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں پر دیکھیں لفظ کھلا ہوا ہے اور یہاں پر جب جڑا ہوا ہے تو یہ کس طرح سے یہ جڑا ہوا ہے، تو آپ کو یہاں واضح ہو رہا ہے۔ یہاں پر یوزلی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر کیسے میں او تو میں حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر دیکھیں واو کے ساتھ یہاں واو سے پہلے پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں سمجھنے کی ہے۔ اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ منفردہ ساکنہ، ٹھیک ہے، منفردہ ساکنہ، اس میں صرف انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم حروف اس کے حمزہ کی حرکت کے مطابق حروف علت لے کے آئیں گے۔ بالکل، آپ یہ دیکھیں نا بدل رہے ہیں نا، یا ابدال کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو بدلیں گے کس طریقے سے، جب ہم حروف مدہ کی ادائیگی کریں گے تبھی وہ ابدال ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، یہاں کھول کھول کے لکھا ہے، اب جب اس کو ہم ابدال کریں گے تو یہ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو جب ابدال کریں گے تو یہ یہاں پر پورا اس کا جو رول ہے اس کی ادائیگی اس طریقے سے ہوگی، آمنا کھڑی زبر کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے، جی کلیئر ہو گیا، یعنی اس طرح سے آپ کو سمجھایا گیا ہے اس ایگزامپلز میں تاکہ آپ غلطی دوبارہ سے پڑھنے میں نہ کریں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ چلیں جی، اب آگے ہم چلتے ہیں کہ حمزہ منفردہ ساکنہ یہ کیا چیز ہے نا۔ اب وہ منفردہ ساکنہ میں کلمے شروع ہو تو اس کلموں کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی شروع میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب پھر کیا ہوتا ہے، اور اس حمزہ ساکنہ کا ماقبل کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے ابدال کیا جائے گا، جیسے کیسے فی السماواتی ایتونی، اور وصل کی صورت میں فی السماواتی تونی۔ اب یہاں پر دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، اب یہاں پر آپ کا وقف ہو گیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، فی السماوات، وقف ہو گیا نا۔ قرآن پاک میں اکثر یوزلی اگر ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے ہم وقف کر دیتے ہیں، لیکن وصل کی صورت میں آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، یہ تا کو یہ پڑھنے کا انداز میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ 7 قسم کی قرات ہیں، کبھی موقع ہوا نا تو میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ قرات کیا چیز ہے، کس طرح سے اس کے لہجے ہیں وہ بدلتے ہیں، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے ہم قرات حفص کے
متعلق پڑھ رہے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اپنی تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں. تو فی السماوات تونی یہاں پر مطلب یہ حمزہ جو ہے نا ادھر آ کر یہ اس کے ساتھ بدل جائے گا. یہ چھوٹا سا حمزہ ہے نا اس طرح سے آ کے بدل رہا ہے دیکھیں، اور اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ ساکن آ رہا ہے. جب obviously ساکن آئے گا تو ہمیں اس کو یہاں پر ملا دینا ہے، اور یہ جو ہے یہاں سے یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے، یعنی یہ یہاں پر آ جائے گی، اس کا آلٹرنیٹو ہے. یہاں پر یہ اس رسم الخط میں یہاں پر اس طرح سے لکھا جائے گا. تو اب یہاں پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدل اس طرح سے یہ بدل بھی جائے گا. اور وصل کی صورت میں جب ہم جوڑ کے پڑھیں گے تو کہ فی السماوات تونی، وقف کی صورت میں فی السماوات، ٹھیک ہے، ہم کریں گے ایتونی ایتونی، اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اب آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے سے پھر گو تھرو کریں گے جو نہیں سمجھ میں آئے گا. اب حذف میں کیا چیز ہے؟ حذف یعنی ڈراپ کر دینا، ہم نہیں پڑھیں گے اس کو. لغوی معنی گرا دینے کے، اصطلاحی معنی حمزہ کو وسط کلام میں گرا کر پڑھنا. وسط کلام سے مراد یہ کہ آیت آپ کی سٹارٹ ہوئی ہے، بیچ میں اگر حمزہ آ گیا آپ نے اس کو ڈراپ کرنا ہے. اب وہ کیسے کریں گے؟ جب دو حمزہ ایک کلمے میں اس طرح جمع ہو، پہلا قطعی مفتوح اور دوسرا وصلی مکسور ہو، کسرہ یعنی زیر ہو، تو دوسرے حمزہ کو گرا کر پڑھیں گے. اب چلیں وہاں پر پڑھ کے دکھاتی ہوں میں آپ کو کیسے. قرآن مجید میں ایسے 6 کلمات ہیں. اب اس میں دیکھیں یہ افترا اصل میں کیا ہے؟ افترا، ٹھیک ہے نا، افترا ہے. اس جو قرآن پاک کی ہم نے تلاوت اکثر کرتے ہیں نا تو الفاظ ہماری نظر سے گزر جاتے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں واپس بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. استکبر اصل میں کیا ہے؟ استکبر، یہ ڈراپ ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر حمزہ آپ کے یہ ڈراپ ہو گیا، اس کے نیچے اس کو کسرہ دیا ہوا ہے، استکبر. اسی طرح اتخذتم اصل میں کیا ہے وہ لفظ؟ اتخذتم، ٹھیک ہے، یہ والا ڈراپ ہو گیا حمزہ. اسی طرح اطلع اصل میں کیا ہے؟ اطلع. اسی طرح اصطفى، ٹھیک ہے، اس میں اصل میں کیا ہے؟ صاد کو رکھیں گے، اصطفى. استغفرت استغفرت اصل میں کیا ہے؟ استغفر، یعنی یہ حمزہ جو ہے یہ کسرہ میں یعنی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر یعنی یہاں پر آپ نے اس کو زبر دیا ہوا ہے، تو ادھر ہمارا اچھا جی. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ وصلی اور قطعی. اچھا یہاں تک ہو گیا، ہم نے تحقیق بھی پڑھ لیا، تسہیل بھی پڑھ لیا، ابدال بھی پڑھ لیا، حذف بھی پڑھ لیا، کن صورتوں میں حذف ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. یعنی جب ہم کھول کے پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز ڈراپ ہو جاتی ہے، دوسری چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم نے جو تسہیل میں پڑھ لیا، یعنی ایک میں تحقیق ایک پہ زور دیتے ہیں، دوسرے پہ جو ہے اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں. ابدال یعنی الف واو یا حروف مدہ کے ساتھ اس کو ہم بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیز ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. اب آگے ہم چلتے ہیں حمزہ وصلی و قطعی کی پہچان کیا ہے. کلمہ کی 3 قسمیں، 3 قسمیں کون کون سی ہے تو ہمیں پتہ ہی ہے، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسم یعنی کوئی نام ہو، جیسے مثال کے طور پہ نا، تو وہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، کسی زمانے کا محتاج نہیں. جیسے کوئی بھی نام ہوتا ہے جس کو ہم نام کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، ناؤن جسے ہم کہتے ہیں، ورب ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں، اسماء مصدر، اسماء غیر مصادر نا. تو اسماء مصادر میں اسماء کا جو حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے، مثلا یہ جو یہ ایگزامپل دے رہے ہیں، اس کا حمزہ قطعی ہوگا، مثلا اکرام، اتمام. اچھا اب یہ سمجھنے والی یہاں پر جو سیدھی بات ہے اس میں وہ یہی ہے کہ آپ نے جو
جو حمزہ وصلی ہوتا ہے نا تو وہ اس میں اس کی پہچان کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہوتا ہے، آپ کا زیر ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیے مقصور کا مطلب ہوتا ہے کسرہ، زیر دیا ہوا ہے، استغفار، استغبار، یعنی اس کی یہ پہچان ہے، یہ اسماء مصادر. ٹھیک ہے. اب یعنی نام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. دو قسمیں ہیں، اسماء غیر مصادر اور مصادر. اب سوائے باب افعال کے، یعنی فعل جہاں پر کام ہو رہا ہو اس کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، اس کا حمزہ قطعی ہوگا. مثلا جیسے اکرام، ٹھیک ہے، یہاں اکرام، اتمام، اس طرح سے یہ قطعی حمزہ کنسیڈر ہوگا. اس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا ہے. یہاں پر ہماری کیا ہوگی، اسماء مصادر کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے. اب آگے ذرا سا دیکھتے ہیں نا. اب اسماء غیر مصادر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وصلی بھی ہوتا ہے، قطعی بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کل 10 اسماء ہیں، جن میں 7 قرآن میں ہے اور 3 غیر قرآن میں. قرآنی کلمات ابن، نام ہے، بیٹے کو کہتے، ابنتن، امراتن، امراتن. ٹھیک ہے. اسی طرح اسمن، اسنین، اثنین. اور اسی طرح غیر قرآن یہ بھی ہم اس بارے میں یعنی نام ہے نا، ایمن، استن، ابن، ابن. اس طرح سے قطعی اس کا 5 قسمیں ہیں، اسماء ضمیر، علم اور اسماء نکرہ، اسماء نکرہ، اسماء جمع، اسماء تفضیل. اب یہ ہے ساری گرامر کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں سے کتنے لوگوں کو گرامر سمجھ میں آ رہی ہے اور کتنے لوگوں کو نہیں آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے، میں پڑھ رہی ہوں. پڑھ رہی تھی؟ اچھا، اور لوگوں کی بات بتائیں نا. میم مجھے نہیں آ رہی، ہاں گرامر سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاں نہیں، آپ کے سر سے اوپر سے گزرے گی کیونکہ یہ تو اس کی پوری ڈیٹیل ہے نا گرامر کی. تو اب یہ تو ہم ادھر سے اب ہم اسم، فعل، ورب اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو ٹاپک ہمارا دوسری طرف سوئچ ہو جائے گا. تو ابھی فی الحال ہم اس کو یہاں پر کیا کہتے ہیں اسٹاپ کرتے ہیں، اور نیکسٹ اس کلاس میں نا یہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور میں آپ کا پہلے تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کروں گی اسم، فعل اور اس کے بارے میں. پھر اس کے بعد ہم جو ہے جملہ جسے کہتے ہیں نا سینٹینس، تو وہ پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. آپ بتائیں کتنے لوگ اس پہ ایگری کرتے؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ گو تھرو کرو، یہ تو مطلب اس میں ٹرانسلیشن جس نے پڑھی ہوئی ہے عربی کی نا، تو وہ تو اس کو تو سمجھ میں آئے گا نا. اب جس نے نہیں پڑھی ہوئی ہے، گرامر بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے، تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. کیونکہ سب یہاں پر حمزہ آ رہا ہے نا، تو حمزہ کا جو بیان ہے نا وہ کافی ڈیٹیلڈ ہے. تو اسی کانٹیکس میں پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، فعل کے بارے میں یا ہر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسم کے بارے میں. تو اس میں سب میں حمزہ آ رہا ہے، اور حرف کا یعنی اس کے بارے میں بھی آگے پڑھیں گے. تو یہاں پر ہم اس کو سٹاپ کر کے نیکسٹ کلاس میں ہم یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو گرامر کا انٹروڈکشن دوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کو سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا، ورنہ تو یہ ہے ٹاپک کافی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے نا، اس کے اندر یہ حرف کسے کہتے ہیں جو اپنا معنی خود نہ بتائے، لیکن 2 اسموں یا 2 فعلوں یا اسم و فعل کو جوڑنے کا کام دے. ٹھیک ہے. اس میں حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، وصلی، قطعی. اب یہاں پر دیکھیں کس طرح سے ہوگا. لام تعریف کا حمزہ وصلی ہوتا ہے. القمر، الشمس، یہ سب قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. تو ہم یہاں پر اس کو سٹاپ کرتے ہیں. اور حدیث اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے تو پھر میں دوبارہ وہی لنک آپ دوبارہ جوائن کریں گے اور پھر آپ کلاس میں آ جائیں. ٹھیک ہے. یہاں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو چھوڑ کے، یعنی اس وغیرہ کو چھوڑ کے، اور جو پچھلا ٹاپک ہے، کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا، کتنوں کو نہیں آیا؟ میم آ گیا ہے کہ آپ سمجھاتے ہو نا تو آ جاتا ہے، پھر نہیں بھول جاتے ہیں. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا شگفتہ. اب ایسا ہے نا کہ جب آپ پڑھ جی میم ایسے ہی ہے، تب سمجھ آ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر تو زیادہ ہی اس میں ڈیٹیل اور باریکیاں ہیں نا، ہاں تو وہ پھر ایسا نہیں سے نکل جاتی ہیں. بہت ٹف ہے، ایسا لگتا ہے.
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کا سیشن بھی تو ایڈوانس ہے نا, تھرڈ سیشن میں خیر سے امپروو کر گئے, آپ موو کر گئے نا, اور اب آپ کی امپروومنٹ جو سی ہے وہ آنی بھی چاہیے. تو اب یہ کہ ایگزام پیپر بھی آپ کا ایڈوانس لیول کا ہوگا نا, تو اسی وجہ سے میں آپ کو ابھی سے ہی اس چیز کی طرف تھوڑا سا توجہ دلا رہی ہوں کہ آپ لوگ ابھی سے ہی اپنی تیاری کریں. آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ٹاپک کافی ٹف ہے اور ڈیٹیلڈ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہے نا. تو اگر آپ نے توجہ ابھی سے نہ دی نا تو پھر جب کلاس سٹارٹ ہوگی نا پھر بڑا مطلب پیپر جب سٹارٹ ہوگا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو چلیں آپ اس کو پھر ریوائز کریے گا, میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ ویڈیو, اور میں یہاں دعا پڑھ کے سٹاپ کرتی ہوں. اور پھر اگر آپ لوگ آ رہے ہیں نا کلاس میں دوبارہ حدیث کے لیے, جی آ رہے ہیں جی. اچھا جی آ جائیں جی, تو پھر دوبارہ ہم آپ سے پھر میں آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہوں. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.